वेलकम टू माइंड क्योर क्लिनिक। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो बहुत बहुत से खानदानों के लिए ना इंतहाई अहम है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी यानी SIT। खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD की तशखीस हुई हो और जिन्हें अपनी हिस्सों से मतलब सेंसस से मिलने वाली मालूमात को समझने में या उन पर ठीक से रद्दअमल देने में दुश्वारी होती है, यानी ये सेंसरी प्रोसेसिंग के मसाइल। जी बिल्कुल। ये एक ऐसा मैदान है जहाँ काफ़ी उम्मीदें भी हैं और ज़ाहिर है बहुत से सवालात भी उठते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी तहकीकी मवाद, जो रिसर्च हमारे पास है, उसका बगौर जायज़ा लें। इसमें हुकूमती इदारों की रिपोर्ट्स भी हैं, ऑटिज़म पर तहकीक करने वाले जो मोतबर इदारे हैं उनके मज़ामीन भी हैं। मकसद ये समझना है कि ये थेरेपी आखिर है क्या, इसके पीछे क्या नज़रियात हैं और सबसे अहम जो आजकल के मौजूदा साइंसी शवाहिद हैं वो इसकी अफादियत, उसके फ़ायदे के बारे में क्या कहते हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये सारी मालूमात जो कभी-कभी ज़ाहिर है काफ़ी पेचीदा हो सकती हैं, इन्हें आसान तरीके से काबिल फ़हम अंदाज में पेश करें, ताकि जिन बच्चों और ख़ानदानों को ये चैलेंजेस दरपेश हैं वो इन्हें और जो मुमकिना मदद दस्तयाब है उसे बेहतर तौर पर समझ सकें। तो आइए इस मौजू की गहराई में चलते हैं और तफसील से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये मसला कितना बड़ा है। ऑटिज़म और ये जो सेंसरी मुश्किलात हैं ये कितनी आम हैं, मतलब आदाद-ओ-शुमार क्या बताते हैं। जी, आदाद-ओ-शुमार तो काफ़ी कह लें चौंका देने वाले हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बरतानिया की बात करें तो वहाँ जो स्टडीज़ हुई हैं उनके मुताबिक प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चों में ऑटिज़म का फैलाव तकरीबन 1 से 2% है। 1 से 2% ये तो काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, ये एक काबिल ज़िक्र तादाद है। और बात सिर्फ ऑटिज़म की तशखीस पर ख़त्म नहीं होती। अच्छा, मतलब उसके साथ और भी मसाइल जुड़े होते हैं। जी हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। एक बहुत अहम बात यह है कि जिन बच्चों को ऑटिज़म की तशखीस होती है ना, उनमें से एक बड़ी तादाद, आप अंदाज़ा लगाएं, 40 से 90% तक, उनमें कम से कम एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी बेचैनी या घबराहट की जो कैफियत होती है उसकी अलामात भी होती हैं। और इसका असर सिर्फ बच्चे पर नहीं होता, ये पूरे खानदान को मुतासिर करता है। वालिदैन को देखें, वो अक्सर शदीद ज़हनी तनाव यानी स्ट्रेस और फिर माली बोझ में इजाफे की भी शिकायत करते हैं। स्कूल का माहौल भी उन बच्चों के लिए अक्सर मुश्किल होता है। तहकीक बताती है कि वो बुलिंग का यानी बदमाशी का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं और दोस्त बनाना भी उनके लिए एक चैलेंज होता है। और ये जो सेंसरी मसाइल हैं, इनका कितना किरदार है इस सब में? आपने शुरू में कहा था कि ये ऑटिज्म के साथ बहुत आम है। बहुत ही ज्यादा आम है। एक अंदाजा है कि 90 से 95% ऑटिस्टिक बच्चों को किसी न किसी किस्म की सेंसरी प्रोसेसिंग की मुश्किलात का सामना होता है। 90 से 95%। जी, यानी इनके हवासे खमसा और दूसरे हवास भी, जैसे तवाज़ुन का एहसास है, जिस्म की पोजीशन का एहसास है, उनसे जो मालूमात मिलती है ना, उनका दिमाग उसे मामूल से हटकर प्रोसेस करता है। और ये मुश्किलात फिर ब्राह रास्त जो ऑटिज़म की बुनियादी अलामात हैं, जैसे लोगों से मिलने जुलने में कमी या वो जो महदूद दोहराए जाने वाले रवैये होते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर्स, उनको मज़ीद बढ़ा सकती हैं। अच्छा, तो ये सेंसरी मुश्किलात होती कैसी हैं? क्या सब में एक जैसी होती हैं? नहीं, ये मुख्तलिफ तरीकों से ज़ाहिर हो सकती हैं। बुनियादी तौर पर हम इन्हें 2 बड़ी अक़साम में बांट सकते हैं। एक है हाइपर रिएक्टिविटी। हाइपर रिएक्टिविटी। जी, हाइपो रिएक्टिविटी। इसमें बच्चा माहौल में मौजूद आम हिस्सी मुहर्रिकात के लिए बहुत ज़्यादा हसास होता है, जैसे कोई अचानक ऊंची आवाज़ आ गई या किसी ने बगैर बताए छू लिया, कपड़ों की कोई ख़ास बनावट है, तेज़ रोशनी है, कोई ख़ास बू है या जैसे झूले की हरकत है, इन सब से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। और इस परेशानी का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो शायद जारहाना रवैया दिखाए या हर वक्त चौकन्ना और डरा सहमा रहे या फिर बिल्कुल ही लोगों से, हालात से अलग थलग हो जाए। और दूसरी किस्म? दूसरी किस्म कहलाती है हाइपो रिएक्टिविटी। हाइपो रिएक्टिविटी। जी, इसमें बच्चा माहौल में मौजूद हिस्सी महरुकात से कह लें मामूल से कम आगाह होता है, जैसे उसे वो चीज़ें उतनी शिद्दत से महसूस ही नहीं हो रही जितनी शायद दूसरों को होती हैं। मिसाल के तौर पर?
مثال کے طور پر انہیں شاید درد کا احساس کم ہو یا وہ اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس پر زیادہ توجہ نہ دیں۔ کبھی کبھی ایسے بچے خود کو زیادہ حسی تحریک مطلب زیادہ سینسری ان پٹ دینے کے لیے کچھ خاص رویہ اختیار کر لیتے ہیں، جیسے بہت زیادہ گھومنا یا چیزوں سے جا کے ٹکرانا۔ اچھا، یہ جاننا واقعی اہم ہے کہ یہ مشکلات صرف رویے تک نہیں ہیں، بلکہ ان کا اثر روزمرہ کی زندگی کے بہت سے عملی پہلوؤں پر بھی پڑتا ہوگا۔ بالکل بالکل، ان کا اثر بہت وسیع ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانے پینے میں مسائل بہت عام ہیں، جیسے کچھ خاص ٹیکسچرز یا ذائقوں سے بالکل انکار کر دینا۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ جی، سونے کے معمولات میں خلل پڑ سکتا ہے، کچھ خاص قسم کے کپڑے پہننے سے انکار کر دینا، خاص طور پر جن کے ٹیگ چبھتے ہوں یا جن کا کپڑا کھردرا لگے، ٹوائلٹ ٹریننگ میں تاخیر ہو سکتی ہے، مشکلات آ سکتی ہیں، اور ذاتی صفائی ستھرائی جیسے بال کٹوانا، نہانا، دانت صاف کرنا، ان سب میں بھی مزاحمت ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو روزمرہ کی جدوجہد بن جاتی ہے خاندان کے لیے۔ بالکل۔ اور ظاہر ہے یہ پھر صحت کی خدمات فراہم کرنے والے نظام کے لیے بھی ایک طویل مدتی چیلنج بن جاتا ہے۔ تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ آپ نے پیشہ ورانہ تھیراپی یا آکوپیشنل تھیراپی یعنی او ٹی کا ذکر کیا تھا۔ جی، آکیوپیشنل تھیراپی یعنی او ٹی کا کردار یہاں بہت اہم ہے۔ او ٹی کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ فرد کو ان تمام سرگرمیوں میں جو اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، مطلب چاہے وہ اسکول کا کام ہو، کھیل کود ہو یا اپنی دیکھ بھال ہو، ان میں بامانی شرکت کے قابل بنایا جائے۔ سینسری مشکلات کے حوالے سے او ٹی میں عموماً 2 بڑے زاویے یا کہہ لیں اپروچز استعمال ہوتی ہیں۔ ایک کو باٹم اپ اپروچ کہا جاتا ہے۔ باٹم اپ، اس سے کیا مراد ہے؟ باٹم اپ اپروچ میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بنیادی خرابی ہے نا، جو مسئلہ ہے، اسے براہ راست ٹھیک کیا جائے، یعنی جس طرح حسی نظام معلومات کو پروسیس کر رہا ہے اس میں بہتری لائی جائے۔ ایئر سینسری انٹیگریشن یا ASI تھیراپی جو ہے وہ اسی باٹم اپ اپروچ کی ایک بہت مشہور مثال ہے۔ وہ براہ راست حسی نظام کو منظم کرنے پر کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری اپروچ؟ دوسری اپروچ ٹاپ ڈاؤن کہلاتی ہے۔ اس میں بنیادی حسی پروسیسنگ کو براہ راست بدلنے کے بجائے فرد کے لیے سرگرمی یا ماحول کو اس طرح سے ڈھالا جاتا ہے، موافق بنایا جاتا ہے، اڈیپٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی موجودہ صلاحیتوں کے ساتھ بہتر طریقے سے کام کر سکے۔ اس میں مختلف سینسری حکمت عملیوں، سینسری اسٹریٹجیز کا استعمال ہوتا ہے، جیسے شور کم کرنے والے ہیڈ فونز دے دیے، کلاس میں بیٹھنے کی جگہ بدل دی، یا بچے کو پرسکون ہونے کے لیے ایک خاص جگہ، ایک کام کارنر بنا دیا۔ اگر ہم برطانیہ جیسے ملکوں کی بات کریں جہاں ایک منظم ہیلتھ سسٹم ہے، تو وہاں معمول کی دیکھ بھال یعنی یوزول کیئر میں کون سی اپروچ زیادہ عام ہے؟ کیا وہ باٹم اپ پہ جاتے ہیں یا ٹاپ ڈاؤن؟ جو معلومات دستیاب ہیں ان کے مطابق تو برطانیہ میں NHS کے تحت جو معمول کی دیکھ بھال فراہم کی جاتی ہے وہ اکثر ٹاپ ڈاؤن طریقوں پر زیادہ انحصار کرتی ہے، مطلب سینسری حکمت عملیوں کا مشورہ دینا، ماحول میں تبدیلیاں لانا۔ لیکن یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بہت سے والدین شاید زیادہ گہرائی میں جا کر بنیادی مسئلے پر کام کرنے والی باٹم اپ اپروچ جیسے کہ مکمل SIT یا ASI اس کو زیادہ ترجیح دیں اگر وہ انہیں مل سکے۔ آپ نے سینسری حکمت عملیوں کا ذکر کیا۔ ایک اور اصطلاح بھی سننے میں آتی ہے، سینسری بیسڈ انٹرونشنز یا SBIs۔ کیا یہ SIT جیسی ہیں یا کچھ فرق ہیں؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے، ان میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ سینسری بیسڈ انٹرونشنز یعنی SBIs عام طور پر ایسی مخصوص حسی تحریک یعنی سینسری انپٹ ہوتی ہیں جو کوئی بالغ جیسے تھیراپسٹ، استاد یا والدین بچے کو فراہم کرتا ہے۔ ان میں اکثر بچے کی جو فعال شرکت ہے، ایکٹیو پارٹیسپیشن، وہ نسبتاً کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بچے کو وزن والی جیکٹ، ویٹڈ ویسٹ پہنا دی یا اسے تھیراپی بال پر بٹھا کر ہلایا، جسم پر نرم برش سے برشنگ کی یا بس جھولے میں جھلایا۔ اور یہ SBIs کیا یہ مؤثر ہیں؟ ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ان کی افادیت پر جو سائنسی شواہد ہیں نا، وہ کافی ملے جلے ہیں اور محدود بھی ہیں۔
خاص طور پر اگر یہ مداخلتیں بچے کی انفرادی ضروریات اور اس کی حسی پروفائل کا پورا جائزہ لیے بغیر بس ایسے ہی عمومی طور پر استعمال کی جائیں۔ ایک حالیہ منظم جائزے سسٹمیٹک ریویو میں بھی یہی نتیجہ نکلا کہ ان ایس بی آئیز کے مثبت اثرات اگر ہیں بھی تو بہت کمزور یا غیر یقینی ہیں۔ ان کا اثر اکثر وقتی ہوتا ہے اور یہ بنیادی حسی پروسیسنگ کے مسئلے کو حل نہیں کرتی۔ اچھا، تو اس کے مقابلے میں سینسری انٹیگریشن تھیراپی یعنی SIT وہ کیسے مختلف ہے؟ سینسری انٹیگریشن تھیراپی یعنی SIT خاص طور پر جب وہ ڈاکٹر جین آئرس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو، جسے آئرز سینسری انٹیگریشن یا ASI کہتے ہیں، وہ ایک زیادہ جامع، منظم اور کلینک پر مبنی طریقے علاج ہے۔ ڈاکٹر آئرس نے اسے 50 اور 60 کی دہائیوں میں تیار کیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر کھیل پر مبنی ہے، پلے بیسڈ۔ اس میں ایسی بامقصد حسی اور حرکتی یعنی سینسری موٹر سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جنہیں تھراپسٹ بچے کی رہنمائی میں اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ وہ بچے کی حسی معلومات کو پروسیس کرنے، انہیں سمجھنے اور انہیں آپس میں جوڑنے، انٹیگریٹ کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں۔ اس میں بچے کی فعال شرکت اور اس کی اپنی اندرونی تحریک، انر ڈرائیو بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر آئرس نے کن حسی نظاموں پر زیادہ توجہ دی تھی اپنی تھیوری میں؟ ڈاکٹر آئرس کی تھیوری اور SIT کا جو عملی نفاذ ہے وہ بنیادی طور پر 3 ایسے حسی نظاموں پر خاص توجہ دیتا ہے جن کے بارے میں عام طور پر کم بات ہوتی ہے، لیکن جو ہماری روزمرہ کی کارکردگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ایک ہے لمسی نظام یعنی ٹیکٹائل سسٹم، دوسرا ویسٹیبیولر نظام یعنی ویسٹیبیولر سسٹم، اور تیسرا پروپریوسیپٹیو نظام یعنی پروپریوسیپٹیو سسٹم۔ ان تینوں کو ملا کر جسمانی حواس باڈی سینسز بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ لمسی نظام ٹیکٹائل سسٹم یہ کیا ہے اور اس میں خرابی کیسے نظر آتی ہے؟ لمسی نظام ہماری جلد اور اس کے نیچے موجود لاکھوں چھوٹے چھوٹے ریسیپٹرز یعنی اعصابی سروں پر مشتمل ہے۔ یہ ریسیپٹرز ہمیں ہلکے لمس، دباؤ، درد، درجہ حرارت اور جیسے کپڑوں کی بناوٹ وغیرہ اس قسم کی معلومات دیتے ہیں۔ یہ نظام ہمیں اپنے ماحول کو محسوس کرنے، چیزوں کو پہچاننے اور کسی ممکنہ خطرے جیسے کوئی گرم یا نوکیلی چیز ہے اس سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ اس نظام میں خرابی یا ڈسفنکشن کئی طریقوں سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ کچھ بچے چھونے یا گلے ملنے سے بہت کتراتے ہیں، اسے ٹچ ایورژن کہتے ہیں۔ کچھ خاص ٹیکسچر والے کھانے بالکل نہیں کھا سکتے۔ بعض بچے خاص قسم کے کپڑے پہننے سے انکار کرتے ہیں، خاص طور پر جن پر ٹیگ لگے ہوں یا جن کا کپڑا انہیں ناگوار گزرے۔ بال کٹوانے، نہانے، چہرہ دھونے یا ناخن کاٹنے پر شدید رد عمل دکھا سکتے ہیں۔ کچھ بچے اپنے ہاتھوں کو گندا کرنے سے بہت بچتے ہیں، جیسے مٹی، پینٹ، آٹا یا گوند وغیرہ سے نہیں کھیلیں گے۔ ایک خاص حالت جسے ٹیکٹائل ڈیفینسیونیس کہتے ہیں، اس میں فرد ہلکے سے ہلکے غیر متوقع لمس کے لیے بھی انتہائی حساس ہوتا ہے اور اسے ناگوار یا خطرہ سمجھتا ہے۔ یہ علامات تو واقعی بہت سے والدین پہچانتے ہوں گے۔ اب دوسرے نظام پر آتے ہیں، ویسٹیبولر نظام۔ یہ کیا ہے؟ ویسٹیبولر نظام ہمارے اندرونی کان، انر ایئر میں موجود کچھ خاص ساختوں، سٹرکچر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ نظام بنیادی طور پر حرکت یعنی موومنٹ، کشش ثقل، گریوٹی اور سر کی پوزیشن میں تبدیلی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سیدھے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، گھوم رہے ہیں، تیز چل رہے ہیں یا آہستہ۔ یہ ہمارے توازن یعنی بیلنس اور آنکھوں کی حرکات کو مربوط کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس نظام میں خرابی بھی 2 طرح سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ کچھ بچے ویسٹیبولر ان پٹ کے لیے ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں، مطلب حد سے زیادہ حساس۔ وہ عام حرکتی سرگرمیوں سے بہت خوفزدہ ہو سکتے ہیں، جیسے جھولے جھولنا، پارک میں سلائیڈ لینا یا اونچائی پر چڑھنا۔ انہیں سیڑھیاں چڑھنے یا اترنے میں دشواری ہو سکتی ہے یا وہ ناہموار سطح پر چلنے سے گھبراتے ہیں۔ ایسے بچے اکثر گریویٹیشنل انسیکیورٹی یعنی گریویٹیشنل انسیکیورٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں زمین پر اپنے قدم جمانے میں ایک عدم تحفظ سا محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ بچے ویسٹیبولر ان پٹ کے لیے ہائپو ری ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی انہیں معمول سے زیادہ تحریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا،
تو وہ کیسا رویہ دکھاتے ہیں پھر؟ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو شدید قسم کے حسی تجربات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آپ انہیں شاید بہت زیادہ بھاگتے دوڑتے، اچھلتے کودتے یا بغیر چکرائے کافی دیر تک گول گول گھومتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ شاید جھولوں پر بہت تیز جھولنا پسند کریں یا ہر وقت حرکت میں رہنا چاہیں۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا ویسٹیبولر نظام معمول کی حرکت سے پوری طرح متحرک نہیں ہوتا اور وہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اور تیسرا نظام پروپریوسیپٹیو سسٹم، یہ نام تو سننے میں ہی کافی ٹیکنیکل لگتا ہے۔ ہاں، پروپریوسیپشن کا تصور سمجھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ حس ہمارے پٹھوں یعنی مسلز، جوڑوں جوائنٹس اور ٹینڈنز یعنی وہ ریشے جو پٹھوں کو ہڈیوں سے جوڑتے ہیں، ان میں موجود خاص ریسیپٹر سے آتی ہے۔ یہ نظام ہمیں لاشعوری طور پر یعنی بغیر سوچے سمجھے یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جسم خلا میں، اسپیس میں کس پوزیشن میں ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کہاں ہیں اور ہمارے پٹھے کتنی قوت استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کی ضرورت کے بغیر پتہ چلتا ہے۔ اس کی کوئی عام سی مثال دے سکتی ہیں سمجھنے کے لیے؟ بالکل۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنی انگلی سے اپنی ناک کو چھوتے ہیں، یا اندھیرے کمرے میں بغیر چیزوں سے ٹکرائے چلتے ہیں، یا بغیر دیکھے اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی چیز کو اٹھانے کے لیے کتنی قوت لگانی ہے، تو یہ سب آپ کا پروپریوسیپٹیو نظام ممکن بنا رہا ہوتا ہے۔ اس میں خرابی کی علامات میں شامل ہو سکتا ہے عمومی اناڑی پن، کلمزینس، بار بار گرنا یا چیزوں سے ٹکرانا، خلا میں اپنے جسم کی پوزیشن کا ٹھیک اندازہ نہ ہونا یعنی پور باڈی اویئرنس، عجیب طرح سے بیٹھنا یا کھڑا ہونا۔ کچھ بچوں میں بچپن میں رینگنے، کرالنگ کا مرحلہ کم یا غیر مؤثر ہو سکتا ہے۔ چھوٹی موٹر مہارتوں، فائن موٹر سکلز میں مشکلات آ سکتی ہیں، جیسے بٹن بند کرنا، زپ لگانا یا پینسل پکڑنا۔ کھانا کھاتے ہوئے بے ترتیبی سے کھانا یا گرانا، اور نئی جسمانی سرگرمیوں، موٹر ٹاسکس کو سیکھنے میں مزاحمت یا دشواری پیش آنا۔ اس سے جڑا ایک اور تصور پریکسس یا موٹر پلاننگ کا بھی ذکر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ جی ہاں، پروکسس یا موٹر پلاننگ کا پروپریوسیپٹیو نظام سے گہرا تعلق ہے۔ پروکسس دراصل کسی نئی یا غیر مانوس جسمانی حرکت کو سوچنے یعنی کنسیو کرنے، اسے ترتیب دینے، پلان کرنے اور پھر کامیابی سے انجام دینے یعنی ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت ہے۔ جن بچوں کو پروپریوسیپٹیو مسائل ہوتے ہیں، انہیں اکثر پروکسس میں بھی دشواری ہوتی ہے، یعنی وہ نئی موٹر سکل سیکھنے میں سست ہوتے ہیں یا انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کوئی جسمانی کام کیسے کرنا ہے۔ تو یہ تینوں نظام لمسی، ویسٹیبولر، پروپریوسیپٹیو، یہ واقعی ہماری روزمرہ کی کارکردگی کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ کیا یہ جو سینسری انٹیگریشن تھراپی SIT ہے، یہ ان نظاموں میں موجود مسائل کو حل کرنے میں واقعی مؤثر ہے؟ سائنسی شواہد کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جہاں معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے اور ماہرین کے درمیان مکمل اتفاق رائے نہیں ہے۔ اگر ہم برطانیہ کے نائس یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ اینڈ کیئر ایکسیلنس کی بات کریں، جو طبی علاج کے لیے رہنما اصول بناتا ہے، تو وہ یہ تو مانتے ہیں کہ آٹسٹک بچوں اور نوجوانوں کو اکثر OT یعنی پیشہ ورانہ تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کے جو موجودہ رہنما اصول ہیں، ان کے مطابق ابھی تک اتنے مضبوط اور یکساں سائنسی شواہد نہیں ملے ہیں کہ وہ سینسری مشکلات کے لیے کسی ایک مخصوص طریقہ علاج بشمول SIT کی باقاعدہ سفارش کر سکیں۔ یہ ایک اہم بات ہے، یعنی نائس جیسے ادارے ابھی محتاط ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تحقیق میں کوئی کمزوریاں ہیں؟ جی، SIT پر جو تحقیق ہوئی ہے اس میں کئی طرح کے میتھڈولوجیکل یعنی تحقیقی طریقہ کار کے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے حتمی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ اکثر سٹڈیز میں شرکا کی تعداد کا بہت کم ہونا ہے، اسمال سیمپل سائزز۔ کم تعداد کی وجہ سے نتائج کو وسیع آبادی پر لاگو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کنٹرول گروپس کا ہے، یعنی جن بچوں کو SIT نہیں دی گئی، ان کے گروپ کو اکثر واضح طور پر نہیں بتایا جاتا کہ انہیں کون سی متبادل تھراپی ملی یا کوئی نہیں ملی۔ اس سے موازنہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ
طویل مدتی فالو اپ کی کمی ہے، یعنی زیادہ تر اسٹڈیز یہ نہیں دیکھتی کہ تھراپی ختم ہونے کے مہینوں یا سالوں بعد بھی اس کے اثرات باقی رہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن کیا کوئی ایسی تحقیق بھی ہے جس میں کچھ مثبت نتائج نظر آئے ہوں؟ ہاں، کچھ اسٹڈیز میں مثبت نتائج بھی رپورٹ ہوئے ہیں، خاص طور پر 2 نسبتاً بہتر ڈیزائن والی اسٹڈیز جو رینڈمائزڈ کنٹرولڈ ٹرائلز یعنی RCTs تھیں، ایک ڈاکٹر فائفر اور ساتھیوں کی اور دوسری ڈاکٹر شیف اور ساتھیوں کی۔ ان میں گول اٹینمنٹ اسکیلنگ GAS نامی پیمانے پر مثبت اثرات دیکھے گئے۔ یہ گول اٹینڈنٹ اسکلنگ کیا چیز ہے اور کیا اس پر سب متفق ہیں؟ گیس ایک ایسا طریقہ ہے جس میں تھراپسٹ، والدین اور کبھی کبھی بچہ مل کر علاج کے لیے کچھ انفرادی، مخصوص اور قابل پیمائش اہداف یعنی گولز طے کرتے ہیں۔ پھر تھراپی کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ان اہداف کو حاصل کرنے میں کتنی پیش رفت ہوئی۔ بظاہر یہ ایک اچھا طریقہ لگتا ہے کیونکہ یہ ہر بچے کی انفرادی ضروریات پر توجہ دیتا ہے۔ ہاں، یہ تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ جی، تاہم گیس بطور نتیجہ ناپنے کے پیمانے یعنی آؤٹ کم میجر کے طور پر خود متنازع ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ موضوعی، سبجیکٹو ہو سکتا ہے، مطلب اس میں تھراپسٹ یا والدین کی ذاتی رائے یا امید کا اثر شامل ہو سکتا ہے۔ اس کی موضوعیت، آبجیکٹیوٹی پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے صرف گیس پر مبنی مثبت نتائج کو حتمی ثبوت ماننا تھوڑا مشکل ہے۔ اور ان RCTs کے علاوہ جو دوسری اسٹڈیز ہیں ان کا کیا حال ہے؟ اس لیے یہ یقین سے کہنا مشکل ہے کہ یہ بہتری براہ راست SIT کی وجہ سے آئی یا کسی اور وجہ سے، جیسے بچہ بڑا ہو رہا تھا یا اسے اضافی توجہ مل رہی تھی۔ ایسے مطالعات سے وجہ اور اثر، کاز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق قائم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کیا SIT کے کوئی ممکنہ منفی اثرات یا خطرات بھی سامنے آئے ہیں؟ بدقسمتی سے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ زیادہ تر اسٹڈیز منفی اثرات رپورٹ نہیں کرتی، لیکن کم از کم 1 یا 2 مطالعات میں کچھ منفی اثرات بھی نوٹ کیے گئے ہیں، جیسے کہ خود کو نقصان پہنچانے والے رویے، سیلف انجوریس بیہیویئر میں ممکنہ اضافہ۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور کیا یہ براہ راست تھراپی کا نتیجہ تھا، لیکن یہ ایک سنجیدہ تشویش ہے جس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ تھراپی ہمیشہ مستند اور تربیت یافتہ پروفیشنلز کی نگرانی میں ہی ہونی چاہیے۔ اس تحقیق کی غیر یقینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی نئی تحقیق ہو رہی ہے جو شاید زیادہ واضح جوابات دے سکے؟ جی ہاں، تحقیق کا سلسلہ تو جاری ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں حال ہی میں ایک بڑا اور نسبتاً بہتر ڈیزائن والا ٹرائل مکمل ہوا ہے جسے سینیٹا ٹرائل کہتے ہیں۔ اس کا مقصد خاص طور پر آئر سینسری انٹیگریشن یعنی ASI تھراپی کی طبی تاثیر، کلینکل ایفیکٹونیس اور لاگت کی تاثیر، کاسٹ ایفیکٹونیس کا جامع جائزہ لینا تھا۔ امید ہے کہ اس ٹرائل کے جب تفصیلی نتائج آئیں گے تو وہ مستقبل میں اس حوالے سے مزید ٹھوس شواہد اور رہنمائی فراہم کریں گے۔ اچھا، اب اگر عملی پہلوؤں کی بات کریں تو یہ SIT تھراپی دیتا کون ہے؟ یہ سیشنز کیسے ہوتے ہیں اور کیا والدین کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے اس میں؟ سینسری انٹیگریشن تھراپی عام طور پر ایسے پیشہ ورانہ تھراپسٹ یعنی آکیوپیشنل تھراپسٹ OTs یا بعض اوقات فزیو تھراپسٹ، فزیکل تھراپسٹ PTs فراہم کرتے ہیں جنہوں نے اس طریقہ علاج میں خصوصی پوسٹ گریجویٹ سطح کی تربیت اور سرٹیفکیشن حاصل کی ہو۔ یہ عام OT سے زیادہ اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے۔ تھراپی سیشنز اکثر ایک خاص طور پر ڈیزائن کیے گئے کمرے یا جم میں ہوتے ہیں جس میں مختلف قسم کا ساز و سامان ہوتا ہے، جیسے مختلف طرح کے جھولے، سوئنگز، گیندیں، تھراپی بالز، ریمپس، سرنگیں، چڑھنے کے ڈھانچے، کلائمبنگ سٹرکچرز اور مختلف ٹیکسچرز والے مواد۔ اور سیشن میں ہوتا کیا ہے، مطلب کیا کرواتے بچے سے؟ تھراپسٹ بچے کے ساتھ مل کر کھیل کود کے انداز میں ایسی سرگرمیاں ڈیزائن کرتا ہے جو بچے کو جسٹ رائٹ چیلنج فراہم کریں، یعنی نہ اتنا آسان کہ وہ بور ہو جائے اور نہ اتنا مشکل کہ وہ مایوس ہو جائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو فعال طور پر ایسی حسی اور حرکتی تجربات میں شامل کیا جائے جو اس کے حسی نظام کو منظم کرنے اور بہتر رد عمل دینے میں مدد کرے۔ تھراپسٹ بچے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن بچے کی اپنی اندرونی تحریک اور پسند ناپسند کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور والدین کا کیا کردار ہے؟ والدین کا کردار بھی اہم ہے۔
انہیں اکثر بچے کے حصی پروفائل اور گھر پر کی جانے والی ممکنہ سرگرمیوں جسے سینسری ڈائٹ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں تعلیم اور رہنمائی دی جاتی ہے تاکہ تھیراپی کے اثرات کو تقویت مل سکے۔ جہاں تک لاگت کا تعلق ہے تو یہ سیشنز کی تعداد اور فراہم کندہ پر منحصر ہے اور اکثر یہ مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک کی یہ جو ساری گفتگو ہوئی، اس کو سمیٹتے ہوئے ہم کیا اہم نکات اخذ کر سکتے ہیں؟ خلاصہ کیا ہے؟ جی، خلاصہ یہ ہے کہ سینسری انٹیگریشن تھیراپی یا SIT خاص طور پر ایئر سینسری انٹیگریشن یا ASI آٹزم اور دیگر نیورو ڈیولپمنٹل مسائل کے ساتھ جو سینسری پروسیسنگ کی مشکلات ہوتی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک مخصوص کھیل پر مبنی اور بچے پر مرکوز یعنی چائلڈ لیڈ طریقہ علاج ہے۔ یہ ڈاکٹر جین آئرس کے نظریات پر مبنی ہے اور بنیادی طور پر 3 جسمانی حواس لمسی، ویسٹیبولر اور پروپریوسیپٹیو پر توجہ مرکوز کرتا ہے تاکہ دماغ کی دھیسی معلومات کو بہتر طریقے سے منظم اور مربوط کرنے کی صلاحیت کو بڑھایا جا سکے۔ اور اس کی افادیت کے بارے میں حتمی رائے کیا بنی؟ یہاں تک اس کی افادیت کا تعلق ہے تو تصویر ابھی تک پوری طرح واضح نہیں ہے، اگرچہ کچھ سٹڈیز خاص طور پر وہ جن میں تھیراپی اعلیٰ معیار ہائی فائیڈیلٹی کے ساتھ ASI کے اصولوں کے مطابق دی گئی نے کچھ مثبت نتائج دکھائے ہیں، جیسے کہ انفرادی طور پر طے شدہ اہداف GAS کے حصول میں بہتری، لیکن وسیع پیمانے پر اس کی تاثیر کو غیر متنازع طور پر ثابت کرنے کے لیے ابھی بھی اعلیٰ معیار کی بڑے پیمانے پر کی گئی مزید تحقیق کی شدید ضرورت ہے۔ موجودہ سائنسی شواہد مجموعی طور پر ملے جلے ہیں، بہت سی سٹڈیز طریقہ کار کے لحاظ سے کمزور ہیں، طویل مدتی اثرات کے بارے میں معلومات ناکافی ہیں اور کچھ ممکنہ منفی اثرات کی اطلاعات بھی ہیں جو احتیاط کا تقاضا کرتی ہیں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ SIT واقعی حسی تجربات کو منظم کرنے کی صلاحیت کو کسی حد تک بہتر بناتی بھی ہے، تو کیا یہ بہتری خود بخود اور لازمی طور پر بچے کی زندگی کے دیگر زیادہ پیچیدہ اور اہم پہلوؤں جیسے کہ بامانی سماجی تعلقات بنانے کی صلاحیت یا تعلیمی میدان میں کامیابی یا روزمرہ کے کاموں میں حقیقی خود مختاری، کیا ان میں بھی نمایاں اور پائیدار تبدیلی لاتی ہے؟ خاص طور پر اس صورتحال میں جب ان وسیع تر اثرات کے ٹھوس، براہ راست اور دیر پا سائنسی ثبوت ابھی بھی مکمل طور پر قائم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب مستقبل کی تحقیق کو تلاش کرنا ہوگا اور جس پر والدین اور پروفیشنلز کو غور کرتے رہنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔